बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हमने एक नज़्म का आगाज़ करना है। नज़्म का उन्वान है आदमी और शायर हैं सैयद ज़मीर जाफ़री। तो सबसे पहले शायर के तारुफ को देख लीजिए एक दफ़ा। सैयद ज़मीर जाफ़री मशहूर शायर, अदीब और सहाफ़ी। उन्हें अदबी ज़ौक़ वरसे में मिला, लिहाजा स्कूल के ज़माने ही से उन्होंने शेर गोई का आगाज़ कर दिया। मिज़ाह की हिस्स उन्हें फितरी तौर पर अता हुई थी, इसीलिए आगाज़ में मिज़ाहिया शायरी की तरफ माइल हुए। अगरचे बाद अज़ां उन्होंने संजीदा शायरी भी की, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनकी तंज़िया और मिज़ाहिया शायरी ही बनी। ज़मीर जाफ़री फ़ौज से भी वाबस्ता रहे और मेजर के ओहदे तक पहुँचे। ताहम फ़ौज की मुलाजमत के दौरान में भी उन्होंने अदब और शेर को तर्क नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने CDA यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुलाजमत भी की और उसके तर्जुमान भी रहे। उन्होंने नज़्म व नस्र दोनों में कलम का जादू जगाया और संजीदा और मिज़ाहिया दोनों किस्म की शायरी भी की और नस्र भी लिखी। बिलखुसूस माशरती खामियों और बदलती हुई इंसानी अक़दार पर उनकी गहरी निगाह है। माफ़ियुज़ ज़मीर, मताए ज़मीर और निशाते तमन्ना ये उनके मकबूल शेरी मजमूए हैं। ज़मीर जाफ़री अपने कलाम के ज़रिए लोगों की इस्लाह करने को पेश नज़र रखते थे। उन्होंने कभी भी अपने कलाम में लोगों के ऊपर तंज के निश्तर नहीं चलाए, बल्कि हल्के फुल्के अंदाज में माशरे की इस्लाह की कोशिश की। तो आइए आज हम उनकी नज़्म आदमी देखते हैं। पहला शेर है, था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, क़स्र आदमी, कार आदमी। ज़र सोने को कहते हैं, दौलत को कहते हैं, जबकि क़स्र महल को कहते हैं। तो शायर कदीम और जदीद ज़माने के इंसान का मवाजना करते हुए कहते हैं कि अगले वक्तों में आदमी की शनाख्त उसका इल्म था, उसकी अक्ल थी, उसका शऊर था और लोगों के साथ उसका रवैया था। आदमी को पहचाना जाता था उसके जज्बा हमदर्दी की वजह से, उसकी मुरव्वत की वजह से, और लोगों के साथ उसकी मोहब्बत उसकी पहचान हुआ करती थी। लोग दूसरों के दुख दर्द को अपना समझते थे। जिस तरह अपना दुख दर्द दूर करने की कोशिश की जाती है, लोग दूसरों के दुख दर्द दूर करने के लिए भी उतनी ही कोशिश किया करते थे। एक दूसरे के लिए खुलूस रखते थे, प्यार मोहब्बत बांटते थे और नतीजे में दूसरों से भी यही दौलत वसूल करते थे। उन लोगों में हुनर भी था और फयाजी भी थी, मगर अब हर चीज़ के पैमाने बदलते हुए महसूस होते हैं। आज इल्म, मुरव्वत, लिहाज, प्यार, फयाजी, खुलूस ये सारी चीज़ें नापैद होती नज़र आती हैं। आज इन चीज़ों को तलाश कीजिए तो शायद कहीं किसी एक आध आदमी में ये तमाम खूबियाँ, ये तमाम औसाफ एक जगह इकट्ठे मिल सकें, वरना बिलउमूम लोग इन तमाम खुसूसियात से महरूम नज़र आते हैं। हाँ, अलबत्ता पुराने किस्से कहानियों में, पुरानी किताबों में इनका तज़किरा मिल जाता है और वहीं से पढ़कर हम रश्क कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसे ज़माने थे, क्या वाकई ऐसे लोग मौजूद थे जो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते थे, जो दूसरों के दुख दर्द को यूं महसूस करते थे गोया उनकी अपनी परेशानी हो, दूसरों की मदद करने के लिए यूं तैयार रहते थे गोया अपना ही मसला हो, अपनी ही परेशानी हो। मगर आज ये बातें हकीकत में नज़र नहीं आती। अगर कहीं मौजूद हैं तो जैसा कि कहा गया
کہ پرانے قصے کہانیوں، پرانے تذکروں، پرانی کتابوں میں نظر آتے ہیں۔ شاعر جدید دور پر نرم انداز میں تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب لوگوں میں پہلی سی مروت و شرافت باقی نہیں رہی، عزت کے پیمانے بھی یکسر تبدیل ہو چکے ہیں۔ پہلے لوگ اگر کسی شخص کو اہمیت دیا کرتے تھے تو اس بنیاد پر دیا کرتے تھے کہ وہ صاحب عقل ہے، وہ صاحب دانش ہے، وہ صاحب شعور ہے۔ اس بنیاد پر لوگوں کی عزت کی جاتی تھی کہ کس آدمی کے پاس کتنا علم ہے، اس کی بنیاد پر لوگ عزت دیا کرتے تھے اور عزت کے حصول کے لیے علم حاصل کیا کرتے تھے اور دوسروں کے ساتھ اعلیٰ ترین اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ اس آدمی کو خاص مرتبہ ملتا تھا، خاص عزت ملتی تھی، جس کے بارے میں لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے، جبکہ آج کل ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آتا۔ وہ زمانے بھی تھے کہ جب اہل علم کو، اہل عقل کو، اہل ثروت سے زیادہ عزت ملتی تھی، مقام و مرتبہ دیا جاتا تھا۔ دولت مندوں کی عزت کم تھی، اہل علم کی عزت زیادہ تھی، اور لوگ شعوری طور پر کوشش کرتے تھے کہ میں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ایسا بناؤں کہ لوگ میری عزت کیا کریں، اور علم حاصل کرتے تھے جس کے نتیجے میں معاشرے میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا تھا۔ ان لوگوں کو یہ ادراک تھا، ان لوگوں کو اس حقیقت کا احساس تھا کہ دنیا میں سب سے قیمتی دولت انسان کا علم اور انسان کا اخلاق ہے۔ اگر کوئی شخص اس دولت سے مالا مال ہے تو خوب، اور اگر کسی کے پاس یہ بنیادی چیزیں ہی موجود نہیں ہیں تو پھر اس آدمی کی زندگی شرمندگی ہے۔ لہٰذا علم کے حصول کے لیے لوگ مشکلیں اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے لوگ اپنی ذات کو پریشانی میں بھی ڈال دیا کرتے تھے، مگر دوسروں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب تو دنیا میں صرف اور صرف مادیت پرستی نظر آتی ہے، دنیا کے سامان کی اہمیت نظر آتی ہے۔ اب تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا پہ اگر کوئی حکومت کر رہا ہے تو وہ روپیہ پیسہ ہی ہے۔ ماضی کے مسلمانوں کی بات کی جائے تو وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، اور قرآن و سنت کے مطابق علم کے حصول کو انتہا درجہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دنیا میں جو برتری حاصل کی تھی، اس کی بنیادی وجہ بھی ان کا علم ہی تھا۔ اسی کی بنیاد پہ وہ دنیا میں سب سے بالا و برتر بن چکے تھے۔ اسی وجہ سے ہر طرف ان کے ڈنکے بجتے تھے، اور دور دور سے لوگ آ کر ان کے سامنے زانوئے تلمذ دوہرا کیا کرتے تھے۔ وہ زمانے بھی تھے جب استاد کو اور علم کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ شہزادے استاد کے جوتے اٹھانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن آج یہ تمام اقدار اور روایات ناپید ہو چکی ہیں۔ اسلامی معاشرے میں ایثار، قربانی اور اتحاد و یگانگت کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ واقعی میں مسلمان ایک جسد واحد کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ ہر کسی کو اپنے حقوق سے زیادہ اپنے فرائض کا خیال رہا کرتا تھا، لیکن پھر وقت بدلتا گیا اور ترجیحات بھی تبدیل ہوتی گئیں، اور آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ آج کے دور کا انسان اپنے سوا کسی کو زندہ رہنے کا حق دینے کو بھی تیار نظر نہیں آتا۔ جب تک مسلمان قرآن و سنت کے تابع رہے تب تک دنیا میں عروج برقرار رہا، لیکن جب ترجیحات بدل گئیں، جب سوچ بدل گئی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ آرام اور عیش کے بندے بن گئے اور اپنے گھروں کو عیش قدوں میں تبدیل کر لیا، خود غرضی کا شکار ہو گئے، خود سے زیادہ، دوسروں سے زیادہ اپنے بارے میں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ صرف اور صرف
اپنے بارے میں سوچنے لگے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پستیوں میں جا گرے، علم کے حصول کو چھوڑ دیا، عقل سے کام لینا ترک کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسروں کے طور طریقوں کو اپنا لیا، اور جو دنیا کے حکمران تھے وہ دنیا میں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، آج وہ دنیا کے حاکم ہیں، اور ان کے مقابلے میں مسلمان غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک آج اپنی اقدار، اپنی روایات اور اپنے آباء و اجداد کے علمی ورثے کی کچھ اہمیت باقی نہیں، کیونکہ یہ ہوس زر میں مبتلا ہو چکے ہیں اور تعیشات کی خاطر اپنی عزت تک کو گروی رکھنے پہ آمادہ نظر آتے ہیں۔ اتحاد کے بجائے نفاق کے راستے پر چل رہے ہیں، اور آج انہیں علم کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آج یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پاس محل ہے، اگر میرے پاس بہت شاندار سواری ہے، اگر میرے پاس دولت کے انبار لگے ہیں، تو پھر میں کامیاب ہو گیا، پھر میں سرخرو ہو گیا، پھر میں نے فلاح پا لی۔ اسی لیے عقل سے کام لینا بھی چھوڑ رکھا ہے اور دین کو بھی پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ اسی لیے دنیا میں دوسروں کو انسان نہ سمجھنے کا رویہ بھی نظر آتا ہے۔ یہ رویہ ان لوگوں میں زیادہ ہے کہ جو دولت زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں اور کما چکے ہیں، اور اس دولت کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، اس میں دوسروں کا کوئی حصہ نکالنا نہیں چاہتے۔ تو یہ تھی ہماری پہلے شعر کی تشریح۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس میں کون سے محاسن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں صنعت تکرار، آدمی 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 کا استعمال ہوا ہے۔ تشریحی حوالہ جات پہ بھی نگاہ کر لیجئے۔ چاند ہے زیر قدم، سورج کھلونا ہو گیا، ہاں مگر اس دور میں کردار بونا ہو گیا۔ حال پوچھا نہ خیریت پوچھی، آج بھی اس نے حیثیت پوچھی۔ بے خبر اب تو ہے دولت ہی شرافت کا معیار، لوگ پہلے کبھی تحویل نسب کرتے تھے۔ نہیں کچھ اس کی پرسش الفت اللہ کتنی ہے، یہی سب پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ مطلب یہ کہ اب صرف مادیت پرستی کی اہمیت رہ گئی ہے۔ اگلے شعر کے لیے دوسرے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ دوسرا شعر، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کم یاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ کل بلاتی، کل بلانا اصل میں کیڑوں کے رینگنے کو کہتے ہیں۔ یہاں بہت زیادہ بھیڑ مراد ہے۔ دو چار ہونا، دو اور چار گنتی کے اعتبار سے، اور دو چار ہونا سامنا کرنا، کم یاب تعداد میں کم ہونا، بسیار تعداد میں زیادہ ہونا۔ انسان یوں تو اشرف المخلوقات ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان اشرف المخلوقات ہوا کرتا تھا تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی، کیونکہ آج یہ اپنے اصل مقام و مرتبہ سے گر چکا ہے۔ انسان سے محبت کے بجائے آج صرف اور صرف دولت سے اور سامان دنیا سے محبت دلوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسانوں کی فطرت ہی تبدیل ہو کر رہ گئی۔ آج شہر صرف آباد نہیں ہے، بلکہ اتنے آباد ہیں کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی۔ لیکن یہ جو انسان یہاں پہ نظر آتے ہیں، شاید یہ صرف ظاہری طور پر انسان ہیں، کیونکہ حقیقت میں تو انسان میں ایک خوبی پائی جاتی ہے کہ اس کے سینے میں دل ہوا کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے درد دل رکھا کرتا ہے، اس میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہوا کرتا ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی تو زندہ ہوا کرتے ہیں، آج کل تو ہمیں چلتے پھرتے لاشیں نظر آتے ہیں۔ شاعر کا شکوہ ہے کہ آج کل کے دور میں انسان کو دور دور سے دیکھیے تو بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر قریب سے دیکھیے تو بھیانک چہرے نظر آتے ہیں۔ انسان کا ظاہر تو خوبصورت ہے، لیکن اگر باطن کی بات کیجئے تو انسان سے
خوف زدہ ہو جائے۔ بدقسمتی سے آج ایسا دور آ چکا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہر طرف انسان موجود ہیں، اور اگر کہیے کہ ان میں سے کتنے ہیں جو انسانیت کے شرف پر، انسانیت کے معیار پر پورے اترتے ہیں، تو شاید مشکل سے 2-4 آدمی ملیں گے۔ شاعر نے لفظ 2-4 کے ذریعے ابہام پیدا کیا ہے۔ 2-4 کا معنی گنتی والا 2 اور 4 بھی ہو سکتا ہے، اور 2-4 کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گویا آبادیاں آج بھری پڑی ہیں، بعض شہروں کی آبادی تو کروڑوں میں جا پہنچی ہے، لیکن حقیقت میں ان کروڑوں میں سے کتنے ہیں جنہیں کہا جائے کہ یہ صرف آدمی نہیں ہے، یہ صرف آدم کی اولاد نہیں ہے، بلکہ یہ انسان بھی ہیں، کیونکہ یہ انسانیت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک تو آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور دوسرے یہ کہ مادیت پرستی کی وجہ سے بھی ہر انسان بے تحاشا مسائل کا شکار نظر آتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ آج ہمیں لوگوں میں نفاق نظر آتا ہے، اتحاد نظر نہیں آتا، خلوص نظر نہیں آتا، محبت نظر نہیں آتی، اس کی جگہ بغض نظر آتا ہے، کینہ نظر آتا ہے، حسد نظر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ استحصال کا جذبہ بھی نظر آتا ہے، دوسروں کا حق مارنے کا جذبہ بھی نظر آتا ہے۔ اپنا حق بچانا تو ضروری ہوتا ہے، لیکن ہم تو دوسروں کا حق چھیننے پہ آمادہ ہو چکے ہیں۔ دنیا کی مجموعی آبادی شاید 7 ارب سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ جس شہر کو دیکھیے، جس بازار کو دیکھیے، حتیٰ کہ جس شفا خانے کو دیکھیے، لوگوں سے بھری ہوئی تمام جگہیں نظر آتی ہیں۔ کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر دیکھیے تو یوں لگتا ہے گویا سروں کی ایک پکی ہوئی فصل ہے جو کٹنے کو تیار کھڑی ہو۔ آبادی اس قدر ہو چکی ہے، اور یہ تمام لوگ دیکھنے میں بالکل انسان ہی نظر آتے ہیں۔ شکل صورت کو دیکھیے، جسامت کو دیکھیے، تو سب کچھ انسانوں جیسا ہی ہے، لیکن یہ حقیقت میں انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف انسان کی، آدم کی اولاد ہیں، وگرنہ حقیقت میں یہ حق نہیں رکھتے کہ انہیں انسان کہا جائے، کیونکہ ان کا ظاہر انسانوں جیسا ہے، ان کا باطن انسانوں جیسا نہیں ہے، اور ظاہر کے مقابلے میں باطن کی اہمیت یقیناً بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ سے حاصل کر سکے، لیکن بدقسمتی سے آج ایسی صورت حالات نظر نہیں آتی۔ انسانوں کے اخلاق و کردار اور افکار و اعمال آج ایسے نظر نہیں آتے کہ ہم ہر آدمی کے لیے انسان کا لفظ استعمال کر سکیں۔ ہم چلتی پھرتی لاشیں کہہ سکتے ہیں، ہم دل کے بغیر مشینیں کہہ سکتے ہیں۔ شاعر اس صدمے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ تمام درس، وہ تمام سبق جو اللہ کے قریب 1,24,000 انبیاء اور تمام نیک ہستیوں نے انسان کو دیے تھے، وہ تمام سبق انسانوں نے آج فراموش کر دیے ہیں، بھلا دیے ہیں، اور نتیجے کے طور پر راہ راست سے بھٹک چکے ہیں۔ وہ علم و دانش اور اخلاق جو انسان کو انسان بنایا کرتا تھا، آج وہ انسان میں موجود نہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ خوبیاں انسانوں کے مقابلے میں جانوروں میں زیادہ نظر آتی ہیں۔ آج کا انسان لالچ کی وجہ سے اپنی تمام خوبیوں سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس نے جانوروں سے بھی پست مقام کو خود اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے فنی محاسن کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت سیاق الاعداد کا استعمال کیا گیا ہے 2، 4۔ صنعت تضاد، کم یاب اور بسیار کے الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، جبکہ صنعت تکرار، آدمی آدمی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب تشریحی حوالہ جات پہ ایک نگاہ کر لیجئے گا۔ چہروں کے میلے، جسموں کے جنگل تھے ہر جگہ،
ان میں کہیں بھی کوئی مگر آدمی نہ تھا، چہرے ہی چہرے ہیں، حقیقت میں آدمی نہیں ہے۔ آدمی تو ملے زندگی میں بہت، دل تڑپتا رہا آدمی کے لیے۔ مطلب یہ کہ ظاہراً تو دیکھنے میں یہ لوگ آدمی ہی ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی آدمی ہو اس کی تلاش ہی رہی ساری عمر۔ مارو کجدم رہ گئے، کیڑے مکوڑے رہ گئے، صورتیں تو ہیں مگر انسان تھوڑے رہ گئے۔ مار سانپ، کجدم بچھو، تو آج کل سانپ اور بچھو کی فطرت کے لوگ نظر آتے ہیں یا کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں انسان کہلانے کے مستحق لوگ کم رہ گئے، باقی تو سب کی بس انسانوں جیسی شکلیں ہیں۔ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔ مطلب اب زندگی حقیقت سے دور کی چیز نظر آنے لگی ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد تو لاشیں ہی چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی اور آپ امتحان میں ان کو اچھے طریقے سے لکھ پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔